अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान के लिए जहां सियासी खबरों में डेवलपमेंट्स होती हैं, वहीं आज इकॉनमी के लिहाज से अच्छी खबर ये रही कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की IMF के वफूद से मुलाकात हुई और इसमें उनकी सरबराह की तरफ से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर उनकी तारीफ़ की गई, बल्कि जो कंसिस्टेंसी देखी जा रही है पॉलिसीज़ के हवाले से, उसकी पेशरफ्त के ऊपर भी पाकिस्तान की हुकूमत को शाबाश दी गई। अब देखना ये होगा कि आया ये तसलसल पॉलिसीज़ का बरकरार रहता है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत के सामने अपोजिशन की भी जो एक मजबूत दीवार बनी है, बज़ाहिर तो अभी इतनी मजबूत नज़र नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो सफ़ बंदी हो रही है उससे लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUIF शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर शख्सियात को शामिल करके ख़ास तौर पर यह कोशिश करी है कि एक मजबूत अपोजिशन की सूरत में लाया जाए। इस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एक ओहदा भी दे दिया गया है, जिसके ऊपर तनकीद तो की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आया वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मैंडेट है इस अपोजिशन के अलाइंस का, वो किस हद तक दूसरी जमातों को देती है। लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह हो गया है कि पार्टी के अंदर भी जो मसाइल हैं उनको टेकअप करके हुकूमत जो बज़ाहिर इस वक्त मज़ीद मुस्तहकम होती नज़र आ रही है, उनके सामने एक मजबूत अपोजिशन बनने की ये कोशिश आइंदा आने वाले चंद माह में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन किस हद तक ये इस हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकेगी, ख़ास तौर पर इसके लिए ज़रूरी है कि PTI के अंदर जो ग्रुप बंदियाँ हैं उसको ख़त्म किया जाए। और उसका आगाज़ होता हुआ हमें खैबर पख्तूनख्वा से नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक बड़ी शख्सियत शेर अफजल मरवत साहब को जहाँ पार्टी से आज फारिग करने की खबरें ज़ेर गर्दिश रहीं, वहीं अब देखना होगा कि कौमी असम्बली से भी क्या उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालने में कामयाब हो जाती है या फिर नहीं। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रक्चरल चेंजेस के नाम के ऊपर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, लेकिन ये तब्दीलियाँ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि पंजाब में भी इन तब्दीलियों की ज़रूरत है। लेकिन शायद मरहलावार PTI अब दोबारा से अपना अलाइंस और अपने तंजीमी ढांचे को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। किस हद तक इसमें कामयाब होगी और क्या आइंदा का लाहे अमल हो सकता है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वकास साहब, सबसे पहले सर फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी के यौम सियाह के बाद अब बहुत सारी तंजीमी जो चेंजेस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती हुई नज़र आ रही है। एक तो ये कि इसकी वजह क्या है, और दूसरा सर, क्या आप दोबारा से स्ट्रक्चरल चेंजेस करने का मतलब क्या है? पार्टी को अब असर नौ वापस खड़ा करना चाह रही है PTI, ये इनकी वजूहात क्या हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं? देखें, ये तो जुनेद अकबर साहब को जवाब दे सकते हैं। वो सूबे के सदर हैं, वो ज़्यादा चीज़ें मुनासिब समझते हैं। खान साहब ने उनको एक ज़िम्मेदारी दी है। मैं तो यही कहूँगा कि खान एक कप्तान है, वो बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर जब जैसे चाहता है वैसे चेंज करता है, तो हमारा कायद है। जैसे खान साहब कह देते हैं, उसमें तो फिर मनवान वैसे ही होना है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो जिस वक़्त कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में, और बी इट पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, जिस वक़्त एक नई लीडरशिप आती है, तो दे वांट देयर ओन पीपल, वो अपने टीम के साथ काम करना चाहते हैं टू गिव गुड रिजल्ट्स। इफ समबडी वांट्स टू डू इट, सो बी इट। पार्टी तो हैज़ नो इश्यू। मगर पार्टी रीऑर्गेनाइज आप इसको नहीं कह सकते। 9 मई से लेके 8 फरवरी से लेके आज तक जो बंदे खान के हुक्म के ऊपर रोज निकलते हैं, मारे खाते हैं, रूपोश हुए हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वो क्या, वो तो मुजाहिद है, खड़े हैं। तो पार्टी में चीजें आगे पीछे होती रहती हैं, और वो कोई अचंभे की बात नहीं है। हम लोग कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है कि जिसने 20वें 21वें स्केल पे आ गया तो यहीं से रिटायर होके जाना है हमने। जिम्मेदारियां होती हैं, कप्तान समझता है कि आज ये जिम्मेदारी आप दूसरी कर लें, ये कोई और कर सकता है, तो व्हाई नॉट, इट्स हिज पार्टी, ये खान साहब की पार्टी है, ही हैज ऑल द अथॉरिटी टू डू द वे ही वांट्स। सगा कि अब एक और डेवलपमेंट थी अपोजिशन के अलाइंस के हवाले से, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें भी बड़ा प्रोएक्टिव काम कर रही है। अब ये भी एक अचीवमेंट है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी, शाहिद खाकान साहब जैसी शख्सियात को भी आप लोगों ने एक पेज पे लेके आ गए हैं, और माशाल्लाह से उनको तो आप लोग स्टेयरिंग कमेटी का आप लोगों ने सरबरा भी बना दिया है। तो ये फरमाएगा कि अब इस अलाइंस का फर्दर लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि JUIF अभी तक उसने अपना कोई क्लियर स्टांस नहीं दिया कि वो आपके साथ मुकम्मल खड़े हैं या अभी भी, क्योंकि उनसे अभी भी हुकूमत के लोग मुलाकातें कर रहे हैं। आप लोगों की मीटिंग के कुछ ही घंटों के बाद शहबाज शरीफ साहब उनके घर पहुंच गए थे मिलने के लिए, तो प्रेशर तो दोनों तरफ से उनके ऊपर पड़ रहा है। देखें, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, आपने देखा और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मौलाना के पास पहुंचे। हमारा जो इत्तेफाक के बाद एक एलामिया हुआ था जिसमें फ्रेश इलेक्शंस का अनाउंस किया गया और फ्रेश इलेक्शन का एक्चुअली डिमांड किया गया, तो उस डिमांड के बाद हुकूमती सभा में इस तरह खलबली मची कि वजीर आजम जो है वो गुलदस्ता लेके पहुंच गए वहां पे फूलों का, और साथ उनके वो तारड़ और वो एहसन इकबाल और वो सारे मौजूद थे।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اتفاق سے جو سب بیٹھے اور پھر اتفاق ہوا کہ ایک اعلامیہ جاری کیا جائے، اس کے بعد ان میں اتنی فرسٹریشن اور اتنی انیزینس کریٹ ہو گئی ہے. تو اگر جس وقت یہ اتفاق ایک باقاعدہ طور پہ اتحاد میں تبدیل ہو جائے گا، جو کہ انشاءاللہ جلد ہونے والا ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس سے کیا ہوگا. دیکھیں، ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ یہی ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے. عمران خان صاحب اس اتفاق اور یہ جو اپوزیشن کی جماعتوں کا جو ایک الائنس ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس گرینڈ الائنس کی فارمیشن سے اور اس کی طرف اپروچ کرنے سے پہلے بارہا پچھلے 1-1.5 سال میں کہہ چکے ہیں. 2 سے 3 دفعہ تو مجھے یاد ہے خان صاحب نے باقاعدہ میڈیا سے بھی کہا کہ آئی نیڈ فریش الیکشن. تو یہ اسی ایجنڈے پہ کام کریں گے سارے. اور جب یہ اتفاق اتحاد کے اندر فارمل شکل اختیار کرے گا، بھی اور بہت سی پارٹیوں سے ہم رابطے میں ہے، جب وہ شیپ اپ ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ تحریکیں جس وقت آن گراؤنڈ موو کریں گی تو یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکے گی. یہاں پہ دے ول ہیو ٹو گو. سر یہ تو ویسے ان کے جو ایک طریق ٹریس ہے وہ تو محسوس ہو رہی تھی، جس طرح شہباز شریف صاحب ودن نو ٹائم 24 آورز کے اندر ہی ان کے گھر چلے گئے تھے، تو محسوس ان کو بھی ہو رہا تھا. لیکن سر اب یہ جو جے یو آئی فے ہے، انہوں نے بھی آپ کو ایک کلیئر یس اور نو تو نہیں کہا، مطلب انگیج تو انہوں نے کیا ہوا ہے آپ کو بھی اور آپ نے بھی ان کو، لیکن وہ بھی کھل کر اپوزیشن الائنس میں ہونے کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ ان کو بھی اس چیز میں لانے کے بعد ایک کھل کر ایک الائنس اناؤنس کر سکیں، وہ کب تک ہوگا؟ جی 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 اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جس اعلامیے کی میں بات کر رہا ہوں جی جی اور یہ اتفاق کے بعد جو ہے اس کو خاقان عباسی صاحب نے وہاں پہ پڑھا تو اس میں جے یو آئی ایف والے بھی شامل تھے اور یہ اس اتفاق کا حصہ ہے. وہ تو اس سے باہر نہیں تھے. میں نے کہا نا کہ پہلے بھی 1-2 دفعہ میں نے کہا کہ وہ کچھ 26ویں ترمیم کے بعد کوئی ایسا تعطل آیا بیچ میں انگیجمنٹ میں کہ جس کی وجہ سے بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا. اس کے لیے ایک سب کمیٹی بنا دی انہوں نے اسد کیسر پہ اور اس پہ کامران مرتضیٰ پہ. سو دے آر اپروچنگ دیٹس اسٹیپ فارورڈ بٹ اسٹل وہ اس پہ کنسنسس ہوا اور اس کے بعد وہ اعلامیہ جاری ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اسٹیپ فارورڈ ہے. اور آئی ڈونٹ نو وائی پیپل تھنک کہ چیزیں جو ہے نا فوری وہ اس طرف دوڑ پڑیں. چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں، مضبوط ہو رہی ہیں اور رابطے بڑھ رہے ہیں. باقی جماعتوں کو بھی شامل کر رہے ہیں. سون یو ول سی اے بگ جو ہے ایک گریٹ قسم کا گرینڈ قسم کا الائنس ہوگا اپوزیشن پارٹیز کا آپ کے سامنے. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں سر کہ یہ جو الائنس ہوگا اس کو بیسکلی جب شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو بنایا گیا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا ہیڈ، ان کا اصل ایجنڈا کیا ہوگا؟ وہ پارٹیز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، مشاورت کریں گے، آئندہ کا کوئی لاہ عمل دیں گے، اس کو آگے تحریک کو کس طرح لے کے چلیں گے؟ میں اگر یہ تھوڑی سی ایکچولی اٹ ول انکلوڈ ایوری تھنگ. رابطہ بھی ہوگا، اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پارٹیاں جو بھی اس دائرے سے باہر ہیں ان کو اس دائرے میں لانے کی کوشش کی جائے گی. پھر اس قسم کے بہت سے اور چیزیں جو ہے جن پہ اتفاق پیدا کرنا، خصوصاً لوگوں کو فریش الیکشن کے حوالے سے جماعتوں کو جو ہے وہ قائل کیا جائے گا. اینڈ دین الٹیمیٹلی اگر کوئی یہ الائنس فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی تحریک چلانی ہے، آن گراؤنڈ موو کرنا ہے، تو obviously اس کے حوالے سے بھی یہ تمام کمیٹیاں اہم کردار ادا کریں گی. ٹھیک. اچھا، اب تھوڑا سا سر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب یہ جو اکانومی کے اوپر بڑے شادیانے بج رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے شاباشی دی ہے اس وقت کی حکومت کو. آج بڑے عرصے بعد ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا کہ وہ ایم پی ایز وغیرہ سے مل کے انہوں نے شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کی تعریف کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے زور کے اوپر ہی پالیسیز اور جو چینجز ہیں وہ کیوں کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے؟ مطلب جن پالیسیز کے اوپر وہ کام کرنے کی بات کرتے ہیں وہ تو ویسے بھی کسی ملک کو کرنی چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بحالت مجبوری یہ تمام مطالبات مانے گئے اور چلیں اس کے اوپر عمل درآمد تو ہوا، لیکن اس کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا؟ نہیں، میں تو اس کو بالکل پازیٹیو اس سے نہیں دیکھتا. اور آپشنز کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار رہے تھے اور آپ نے آ کے جو تقریریں کی تھی وہ تو یہی تھی کہ یو ول فکس دیز تھنگس. آئی ایم ایف از آلویز این آپشن. وہ تو سب حکومتوں کے پاس ہوتا ہے، وہ تو سب کے لیے آپشن ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی تھا، ان کے پاس بھی، اس سے پہلے بھی تھا. یہ کون سا کوئی پاکستان میں آئی ایم ایف کا پہلا پروگرام ہے جس کے اوپر اتنا کمال دکھا رہے ہیں؟ بات یہ ہے شاباشی دینے کی بجائے کوئی تھوڑا سا افسوس کرنا چاہیے تھا ان کو. افسوس اس بات کا کہ پچھلے سال ڈیڑھ کے دوران 1.8 ملین لوگ پاکستان چھوڑ گئے ہیں. اور کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ وہ روزگار کی تلاش میں چھوڑ گئے ہیں. جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، یہاں پیسے نہیں ملتے ہیں، یہاں وہ اپنے خاندانوں کو کما کے نہیں دے سک رہے ہیں. دیٹس وائی وہ چلے گئے ہیں. اور آپ حالت دیکھیں، اور یہ کون لوگ تھے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، ڈگری ہولڈرز تھے، اسکل
لیبر تھی ہماری جو 1.8 ملین. میں اس دن سروے پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس سے زیادہ مائگریشن نہیں ہوئی ان پچھلے 1-2 سالوں میں جتنی پاکستان سے جو ہے اسکلڈ لیبر کی ہوئی ہے. تو یہ کوئی یہ برین ڈرین جو ہوا ہے، جو لیبر گئی ہے، یہ کوئی شاباش کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کشتیوں پہ لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر روزگار کی تلاش میں اپنے بچوں، اپنے خاندانوں کے لائیولی ہوڈ کے حوالے سے وہ رسک لے رہے ہیں. پاکستان کا ایسا ملک تھا کہ جہاں لوگ کشتیوں کے اندر بیٹھ کے یورپ جانے کی کوشش کریں گے اور پتہ بھی ہے کہ ہر چوتھی کشتی ڈوب جاتی ہے، وہ پھر بھی رسک لینے کو تیار ہے. کیوں؟ وہ بڑے امیر لوگ ہیں جو جا رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کو جابز نہیں مل رہی ہیں، جن کا روزگار نہیں ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں. یہ فلانے اسمگلر کو پکڑو جی، پکڑنا چاہیے، کام ہے حکومت کا، بٹ اس کی آپ روٹ کاز تو دیکھیں. روٹ کاز کیا ہے؟ اکانومی ٹھیک نہیں ہے. یہ جو مرضی فگرز دکھائے الٹے سیدھے قسم کے، میں تو اس بات کو بائی نہیں کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک کی حالات سامنے نظر آ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں. آپ نے کسان کا جنازہ نکال دیا ہے اسی آئی ایم ایف کے کہنے پہ. وہ آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہیں، پنجاب نے، اس نے، سندھ نے، جو ہوا ہے کسان کے ساتھ. اور پھر آگے آپ دیکھ لیں کہ سپورٹ پرائس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. پھر آپ بجلی کے قیمتیں آپ دیکھ لیں، بجلی کے بل آپ دیکھ لیں. بس ٹھیک ہے، وہ انڈیکیٹرز تو پھر حکومتوں نے لکھنے ہی ہوتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں، وہ لوگ دیں ایک دوسرے کو. میں دیکھوں چودھری آنکھیں دے تو، میں کو ملک آنکھیں، ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہیں اور ٹھیک ہے. اسی طرح تعریفوں میں اور خراج تحسین میں ٹائم گزار دیں تو غریب دے بچے مرتے رہیں گے تو توڑیاں پہنچا رہے. صحیح obviously why بات ہے. would you care؟ آپ نے کون سے یہ ووٹ لیے ہوئے ہیں؟ آپ نے تو مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے آپ بیٹھے ہیں. so they don't care about public and عوام. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ تھوڑا سا خان صاحب کے حوالے سے بھی، کہ خان صاحب کے بارے میں آج فیصل چودھری صاحب نے اڈیالہ کے باہر کہا کہ خان صاحب نے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھ دیا ہے. پھر چیف جسٹس صاحب کو بھی وہ لکھ چکے ہیں. لیکن اگر میں چیف جسٹس صاحب کا پوچھوں تو انہوں نے کمیٹی کو خط بھیج دیا ہے. آرمی چیف کی طرف سے جو پہلے تو جو خط پہلا لکھا گیا تھا، حالانکہ وہ پبلک تھا، لیکن ادھر سے اون ہی نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا ہمیں خط کوئی موصول نہیں ہوا. تو آپ کے خیال میں ان خطوط کے جواب نہیں آ رہے ہیں، لیکن پھر میسج کیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بانی چیئرمین کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ جو اس قسم کی اوپن لیٹرز ہوتے ہیں جو آج جی. کل کے زمانے میں اٹس اے ویری کامن کانسیپٹ کہ جس کو ایڈریس کیے جاتے ہیں، کانٹینٹ از پبلک، شیئر ہو جاتے ہیں، میسج پہنچ جاتا ہے. ناٹ نیسسریلی یہاں سے کوئی جواب کی توقع کی جاتی ہے یا جواب کے لیے خط لکھا جاتا ہے. مقصد چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنا، چیزوں کے حوالے سے کنسرن شو کرنا، چیزوں کے حوالے سے کنڈیم کرنا، نظر ثانی کے حوالے سے بات کرنا، جو موجودہ ایشوز ہیں وہ ان کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے سینسٹائز کرنا جس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو وہ مقصد تو حل ہو جاتا ہے. اب کون کہے گا ایک خط جس کے ہزارہ ری ٹویٹس ہیں اور جس کی ریچ لاکھوں میں کروڑوں میں چلی گئی ہے، اب کوئی کہے کہ وہ جس کو ایڈریس کیا ہے ان تک نہیں پہنچا تو نامناسب بات ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مقصد صرف ان تک وہ پیغام خان صاحب کا پہنچانا ہے. وہ ٹویٹ کے ذریعے اوپن لیٹر ہے، پہنچ جاتا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. اور جو کانسٹیٹیوشنل اس کو انہوں نے بھیجا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود اس پہ کوئی فوری ایکشن لے لیتے. جیسے انہوں نے خود کہا کہ آرٹیکل 183 کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس کا وہ بنتا ہے، جیسے انہوں نے وہاں بھیجا. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ منصف اعلیٰ ہیں پاکستان کے، اور یہ ظلم اور زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور یہ فسطائی حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے، اور وہ ثبوت اور چیزیں ہم نے نریٹ کی ہیں. 349 پیجز کا وہ خط ہے. تو they should do something about it. Why not؟ کس کے پاس جائیں؟ چھوٹی عدالتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے. ججز علیحدہ چیخ رہے ہیں، وہ علیحدہ خط لکھ رہے ہیں، میڈیا علیحدہ رو رہا ہے، وہ علیحدہ سر روز زنجیریں یہ باندھ کے اس میں بیچارے اپنا. اسی میں وقاص صاحب، اسی میں ایک سوال چھوٹا سا کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے بھی خود ہی حوالہ دے دیا، میڈیا کو الگ مسائل کا سامنا ہے، یہ جو جوڈیشری میں پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مزید اس کو خراب کر دے گا سسٹم کو؟ وکلا سڑکوں پر ہیں اور لیجسلیشن کے نام کے اوپر 26ویں ترمیم پہ جو کچھ ہوا اس کو کوئی ہضم نہیں کر پا رہا. پھر تعیناتیاں بھی اور جو تقرریاں بھی ہو رہی ہیں اس کے اوپر جوڈیشری میں بھی پھوٹ بڑی واضح نظر آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی بینیفیشری کون ہے؟ حکومت ہے اس کی بینیفیشری، یا آپ کو سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ آج نہیں تو کل جوڈیشری کنٹرول کر لے گی اس ایشو کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کو ہی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نتیجے ہیں اس 26ویں ترمیم کے، جو انہوں نے سٹولن مینڈیٹ والوں نے جو ہے کھینچا تانی کر کے بندوں کو. جس طرح آپ کو پتا ہے ہمارے بندے بھی وہاں کوئی ووٹ دے گئے پیسوں پہ، کوئی لالچ پہ، شو کوز دیا ہوا ہم نے ان لوگوں کو. کس طریقے سے بندے اس وقت اپنی سٹوریاں کرتے رہے، ہمیں اپنے ایم ایل ایز دوسرے صوبوں میں چھپانے پڑے.
تو یہ سب کچھ فساد کی جڑ اور بنیاد تو وہی 26ویں ترمیم ہے جو ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اندر ان کی میجورٹی ہے، پھر یہ جج بھی سارے کے سارے اپنی مرضی کے لے آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کئی ججز کے ریلیشنز جو ہیں وہ موجودہ پارٹی کے کئی لوگوں سے بڑے قریبی ہیں. ان کے چیمبرز کون کس کا چیمبر کا ہے، کون کس کا داماد ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے، اور کون کس کا رشتہ دار ان کی کس پارٹی کا، مطلب وہ تو سب لمبی. سو آبویسلی یہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اس فسائی حکومت نے، یہ PDM2 جو ہے یہی بینیفیشری ہے. تو یہ چیزیں مجھے تو سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی نہیں نظر آتی. یہ تو اس ملک کا دیکھیں، وہ آپ دیکھیں چرچل نے کیا کہا تھا کہ ایز لانگ ایز کورٹس آر ورکنگ ایوری تھنگ از فائن. اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب معاملہ چل رہا ہے اس سے تو اس ملک میں انصاف کا نظام، اور وہ تو بہت بڑی بلو ہے. ہم تو ایز اے پارٹی PTI خان صاحب کی اس کے مطابق، خان صاحب نے دیکھا نا چیف جسٹس کو کہا اس میں کہ جی آپ فائز عیسیٰ کی طرح استعمال نہ ہوئیے گا، اور بڑی توقعات ہیں، آپ منصف اعلیٰ ہیں، اور نقصان ہے. ہم ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنی ٹرف کے لیے لڑ رہے ہیں، جو عدلیہ کے لیے لڑ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے. جی بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ تھے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آرگنائزیشنل بنیادوں کے اوپر بھی چینجز آ رہی ہیں، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ PTI کے اندر جو ڈیلیورنس کا ایشو ہے صوبائی سطح کے اوپر، اس کو بہتر کرنے کی، اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. اب کس حد تک ایک گرینڈ الائنس بننے سے پہلے PTI دوبارہ یہ چینجز کر پاتی ہے، اس کے بعد یقینی نتائج بھی دیکھنے کو ملیں گے. ایک مختصر وقفے کے بعد حکومت کی کیا تیاری ہے اس حوالے سے، اپوزیشن سے نمٹنے کے علاوہ دیگر ایشوز کے اوپر ان سے ان کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں حکومت کے لیے آج IMF کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے، وہیں یہ بھی حالات بنتے نظر آ رہے ہیں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی صورت میں اپوزیشن مستحکم ہو رہی ہے. اور دوسرا بانی چیئرمین PTI متعدد مرتبہ خطوط لکھ رہے ہیں. آج انہوں نے تیسرا خطار میں چیف کو لکھا ہے. آخر یہ اوپن لیٹرز لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق پڑتا ہے یا پھر نہیں؟ حکومتی موقف اس کے اوپر جاننا بڑا ضروری ہے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں، اس کے سینئر رہنما بھی ہیں اور نیشنل اسمبلی میں چیف ویپ بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو مجھے فرمائیے گا کہ آج وزیراعظم پاکستان کو IMF کے وفد کی طرف سے بڑی شاباشی ملی ہے، اور اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے اکنامک پالیسیز کو اپریشیٹ کیا ہے جو کہ کچھ عرصے سے ہمیں خاموش نظر آ رہے تھے. تو آپ کے خیال میں اب کیا جو ناقدین تنقید کر رہے تھے ان کے منہ بند کر دیے ہیں حکومت نے، یا بھی کچھ مزید وقت بھی درکار ہے جس میں مزید جو نتائج ہیں وہ بھی سامنے آ سکیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے دعوت دی. دیکھیے سب سے پہلی تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو سیاسی ہمارے مخالفین ہیں، اپوزیشن ہے یا ناقدین ہیں، وہ کتنا ہی اچھا کام حکومت کیوں نہ کر لے، انہوں نے ایک آپ یہ کہیں کہ بے بنیاد اور من گھڑت تنقید ضرور کرنی ہوتی ہے. حالانکہ ذمہ دار جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جو جائز بات ہو، گورنمنٹ کی اچھی بات ہو، اس میں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اگر کسی جگہ کے اوپر لگے انہیں کہ گورنمنٹ کوئی چیز غلط کر رہی ہے یا اس کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ جائز تنقید کریں اور گورنمنٹ اپوزیشن سے رہنمائی لے. جہاں تک معیشت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں پاکستان میں وہ بہتر ہو رہے ہیں. IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اور اس کے آگے بھی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی جو اقدامات گورنمنٹ نے کرنے تھے وہ ہم نے کیے. اپنی جو لکوناز تھے، لیکیجز تھی سسٹم میں، ٹیکسیشن کو بہتر کیا، وہ تمام اقدامات جو ہیں جس سے الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ ملک کو ہونا ہے، IMF کو نہیں ہونا، اور اس سے ملک کو فائدہ ہوا. ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف گیا، ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں اور جو ہماری ٹیمز مختلف سیکٹرز کے اندر کام کر رہی ہیں اور پرائم منسٹر خود براہ راست ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس کے نتائج مزید بہتری کی شکل میں، وہ انرجی منسٹری ہو، پیٹرولیم منسٹری ہو، وہ ہماری انڈسٹری ہو، وہ ہماری زراعت ہو، وہ ہمارا میراٹائم سیکٹر ہو، اور وہ ہماری اکنامک سیکٹر ہو، اس میں جتنی مائکرو مینجمنٹ کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ایکسپرٹس اس پہ کام کر رہے ہیں، جس کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ براہ راست نگرانی پرائم منسٹر کر رہے ہیں. جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام سیکٹرز اٹھیں گے اور ان میں بہتری آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اوور آل کتنی زیادہ بہتری اس ملک اور اس سسٹم کے اندر آتی ہے. بہت جلد انشاءاللہ قوم وہ خوشخبری بھی سنے گی.
سر یہ بھی فرمائے گا کہ بجلی کے نرخوں کو کم کرنے کی درخواست بھی IMF سے کی گئی ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور کیا واقعی یہ جو معیشت کے حوالے سے پالیسیز کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے نتائج فائنلی ملنا شروع ہو سکیں گے؟ دیکھیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی یہ شروع سے کمٹمنٹ ہے کہ بجلی کی جو قیمتیں ہیں انہیں کم کیا جائے گا، اور جس حد تک بھی ممکن ہوا عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ کسی اور مد سے نہیں بلکہ PSDP سے پچھلی جو ہماری گرمیاں گزری ہیں اس میں کاٹی گئی، اور وہ PSDP کا پیسہ جو ہے وہ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے دیا گیا، اور اس سے کافی لوگوں کو جو ہے آپ یہ کہیں کہ ریلیف ملا۔ اور اب بھی بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے جو کاوشیں ہو رہی ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انرجی سیکٹر اور باقی سیکٹرز کا نام لیا، تو انشاءاللہ بہت جلد اس سلسلے میں قوم خوشخبری سنے گی، اور بہتر یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ پرائم منسٹر ہی قوم کو ایک نوید کی شکل میں دیں، اور وہ وقت جو ہے زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ سر کچھ دیگر ایشوز کے اوپر بھی آپ کی رائے چاہوں گی۔ یہ پچھلے کچھ دنوں میں عدلیہ میں ٹرانسفرز اور تعیناتیوں کے حوالے سے جو ایک کنٹروورسی بن چکی ہے، اس میں ججز کی طرف سے خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں۔ ناقدین کی رائے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے حکومت تو مستحکم ہو رہی ہے لیکن عدلیہ کمزور ہو رہی ہے، آپ کی کیا رائے اس میں؟ دیکھیے ابھی آپ مثال لے لیں جو حالیہ آنریبل جو جج صاحبان کی تقرری ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، ابھی جو ہے یہ پرسوں کی بات ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اب اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے جناب حکومت کے اوپر۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ چونکہ سیاسی طور پہ ناپختہ ہیں، اس لیے ان کا کام ہے کہ صحیح باتوں کو بھی ہدف تنقید کا نشانہ بنانا یا ہدف تنقید بنانا۔ اب جتنے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ اس میں دیکھیں آپ کہ 3 آنریبل چیف جسٹس آف دا ریسپیکٹیو ہائی کورٹ تھے، یعنی سینئر ترین اپنے صوبوں کے اندر جج تھے، جس میں آپ کے بلوچستان کے چیف جسٹس ہائی کورٹ، اسلام آباد کے چیف جسٹس ہائی کورٹ، KP کے چیف جسٹس ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججز نمبر 1 نمبر 2۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ کیا ہو؟ اگر تو کسی جونیئر موسٹ جج کو پروموٹ کیا گیا ہو، پھر آپ کہہ سکتے ہیں جناب کہ اس میں کوئی فیوریٹزم ہوئی ہے، اور فیوریٹزم کے نتیجے میں اگر کوئی جج لگائے گئے ہیں تو حکومت ان سے کوئی کام لینا چاہتی ہے۔ میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر سینئر موسٹ ججز لگائے گئے ہیں، اور ہمیشہ جب سپریم کورٹ میں تعیناتی کی جاتی ہے تو موسٹلی صوبوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، لائے جاتے ہیں، تو اگر وہی لائے گئے ہیں، میرٹ کے تحت ہوا ہے، پنجاب جو ہے اس میں ابھی کسی وجہ سے ابھی تعیناتیاں نہیں ہوئیں اور وہ بھی میرٹ میں ہوں گی، سینئر موسٹ ججز ہوں گے۔ اب اس میں مجھے بتائیں کہ ادارہ کمزور ہو رہا ہے یا ادارہ جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے؟ اور اگر ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے، اس سے اگر کوئی فیسیلیٹیشن ہوگی، جو بیک لاگ کیسز کا ہے اگر وہ نکلتا ہے، اور بیک لاگ سارا عوام کا ہے، جو آپ نے دیکھا ماضی میں کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر وہ کیسز کہ جس میں ٹی وی پہ ٹکرز بنتے ہیں وہ زیادہ چلتے رہے، اور جو اصل ایشوز ہیں عوام کے جو کہ 95% کیسز ہیں وہ جو ہے بیک لاگ کا شکار ہیں۔ تو اگر ججز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور بیک لاگ جو ہے وہ نکلے، تو اس سے آپ کا کیا خیال ہے کہ سسٹم میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، اور یہ ادارہ مضبوط ہوگا، اور عوام کے مسائل بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ود ان ٹائم حل ہوں گے۔ یہ بتائے گا کہ 26ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر ججز کی رائے یہ تھی، جو کہ انہوں نے خطوط کے ذریعے وضاحت بھی کی چیف جسٹس صاحب کو، کہ اگر تو 26ویں ترمیم سے متعلق درخواستوں پر پہلے فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جانا چاہیے۔ اس کے اوپر بظاہر آپ کو نہیں لگتا کہ چیف جسٹس کو ان ایشوز کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیے، یا حکومت کی طرف سے کسی قسم کی ایڈوائز دی جانی چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن 26ویں ترمیم کے بعد چونکہ جو قوانین تھے وہ تبدیل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جو پروسیس ہے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کا وہ بھی تبدیل ہوا، جو بینچز تشکیل ہونے تھے اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے پھر جو قوانین تھے وہ تبدیل ہوئے، تو وہ ادارے نے تو اپنا کام کرنا ہے، اور اب بھی وہ جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور یہی ججز جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرٹ پہ صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان بنے ہیں، اور جو پہلے سے موجود ہیں جج وہ بھی وہیں پہ ہیں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی کو بھی کوئی آپ یہ کہیں کہ ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوگا، یا اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔
سر یہ فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی قائد ہیں ان کی طرف سے آج ایک تیسرا خط آرمی چیف کو لکھا گیا ہے. اب اوپن لیٹرز کے نام کے اوپر وہ کبھی چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں, کبھی آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں, لیکن دونوں طرف سے بظاہر کوئی ڈائریکٹ جواب ان کو نہیں آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پھر اس کی ضرورت بانی چیئرمین کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے بانی چیئرمین یہ خط جو ہے یہ اپنا آرمی چیف کو نہیں لکھ رہے بلکہ میڈیا کو لکھ رہے ہیں, اور وہ اپنا بغض جو کہ جلسوں میں تقاریر کے ذریعے قومی اداروں اور ہمارے دفاعی اداروں اور اسٹیٹ کے خلاف نکالتے تھے, اب چونکہ انہیں وہ موقع نہیں مل رہا کہ وہ اپنا بغض نکال سکیں جلسوں میں تقریروں کی شکل میں, تو وہ اس کو خطوط کی شکل میں نکال رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ خط جو ہیں وہ چیف صاحب کے پاس تو پتہ نہیں کب پہنچیں گے, لیکن وہ میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں, ہر ٹاک شو میں ڈسکس ہو رہے ہیں. تو مقصد ان کا جو ہے وہ میڈیا کو آگاہ کرنا ہے. اگر مقصد چیف سے اپنا آرمی چیف صاحب کو خط لکھنا ہوتا تو اس کا میکانزم اور ہے, وہ پھر خط جو ہے وہ میڈیا کی زینت نہیں بنتے. میں اگر اپنی کسی جو میری رسپانسبلٹی ہے پارٹی میں اس کے حوالے سے اگر مجھے کوئی خدشات ہیں یا مجھے کوئی اس میں پرائم منسٹر کی سپورٹ چاہیے اور میں پرائم منسٹر کو خط لکھوں, وہ پرائم منسٹر کے پاس جائے گا, اس کا جواب ڈائریکٹ مجھے آئے گا, وہ آپ کو نہیں پتہ لگے گا اور میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوگا. لیکن اگر میں پرائم منسٹر کو خط لکھوں اور پرائم منسٹر کو خط ملے ہفتے بعد اور میڈیا پہ خط آ جائے وہ 5 منٹ بعد, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ خط میڈیا کے لیے لکھا تھا, اور یہی عمران خان صاحب کر رہے ہیں. آخر میں یہ فرمائے گا کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ایک مرتبہ پھر صف بندی کر رہا ہے, اب دوبارہ سے ان کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ اب اس مرتبہ زیادہ مضبوط طریقے سے حکومت کے خلاف محاذ آرائی کی فضا پیدا ہوگی. اس سے حکومت کو کوئی تھریٹننگ پوزیشن فیل ہو رہی ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیے جی, مجھے تو بالکل کوئی تھریٹننگ کیفیت نظر نہیں آ رہی, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے, اگر کچھ لوگ جو کہ ایک سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں جس میں ٹاپ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور باقی بھی جن لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اگر عمران خان کے ساتھ کوئی الائنس بنائیں گے تو انہیں کوئی عقل کی بات سمجھائیں گے, انہیں کوئی سیاسی راستہ بتائیں گے, انہیں بتائیں گے کہ اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے اور فتنہ فساد اور انتشار کی سیاست سے ملک کو کتنا نقصان ہو چکا ہے اور خود تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ الائنس اگر اپوزیشن کا بنتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو سیاست ہے, جو جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہے, وہ ختم ہوگی اور وہ سیاسی انداز سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایکٹ کریں گے جو کہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے. لہٰذا میں ذاتی طور پہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کے اس الائنس کو خوشائن سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بظاہر حکومت کچھ بہت زیادہ پریشان نظر نہیں آتی ہے اس گرینڈ اپوزیشن الائنس سے, لیکن دیکھنا ہوگا کہ آیا پھر وجوہات کیا ہیں کہ شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان سے اپنے مراسم دوبارہ سے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی پوری صورتحال کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ بھی جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کے لحاظ سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. قابل ستائش خود میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں. وہیں شاید اس کے اوپر بھی گفتگو ہونی بڑی ضروری تھی کہ جو سیاسی طور پر اس وقت چیلنجز پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن کی صورت میں یا پھر عدلیہ میں جو کی جانے والی تبدیلیاں ہیں اس کی صورت میں بظاہر حکومت کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, وہ بھی کسی طور ان کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ نمبر گیم کے حساب سے, اکانومی کے نمبرز کے حساب سے یہ حکومت بہتر پرفارم کر رہی ہے. اب کس حد تک آج ہم نے دیکھا کہ بڑے عرصے کے بعد میاں نواز شریف صاحب بھی منظر عام پر آ رہے ہیں اور وہ شہباز شریف صاحب کو شاباشی بھی دے رہے ہیں, لیکن اس سے قطع نظر کتنی پالیسیز میں تسلسل اس حکومت کے موجود ہے اور کہ آگے آنے والے وقت میں کچھ مزید بہتری کے آثار نظر آ سکتے ہیں, خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں جب مستقل قانون سازیوں کی صورت میں یہ حکومت بہت سے لیجسلیٹو سٹرکچرز کو بھی تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور اس کی وجہ سے ایک انٹرنل پریشر بھی بلڈ اپ ہوتا نظر آ رہا ہے. اسی پوری سچویشن کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود حافظ بھی ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, منیب فاروق صاحب موجود ہیں. منیب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اچھا, میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ بڑے عرصے کے بعد میاں نواز شریف صاحب آج سامنے آئے, ویسے تو اکانومی سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے, لیکن آئی ایم ایف سے ملاقات اور پھر جو شرائط تھی وہ تو ان اینی کیس پاکستان نے ایکسیپٹ کرنی ہی تھی, لیکن اس کے اوپر اگر اپریسیشن ہو رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بہتر پرفارم کیا ہے؟ اور پھر میاں صاحب بڑے عرصے کے بعد شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی پالیسیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ورنہ کچھ عرصے پہلے تک وہ ناقدین میں شامل تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے منظر سے غائب رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیا؟
بہت شکریہ. دیکھیے ایک بات تو فیکٹ ہے کہ حکومت جس طرح سے اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، جس طرح سے حکومت کام کر رہی ہے، اب تبدیلی تو اب ایسی ہے جو کہ ٹینجبل ہے، نظر آ رہی ہے. اس سے تو کوئی برے حالات نہیں. میرے خیال میں اس حکومت کے جو بدترین ناقدین ہیں وہ بھی اس کو ایویلیویٹ اسی طرح کرتے ہیں کہ اس نے تبدیلی اس میں آئی ہے اور معاشی طور پر بڑا کچھ پاکستان نے اچیو کیا ہے. ایٹ لیسٹ جو ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا وہ تبدیل ہو گیا. اب جو اس وقت ایک ایشو ہے میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے ڈسٹنس کریٹ کر دیا تھا، صرف پنجاب کے اوپر فوکس بھی اس طرح سے کر رہے تھے کہ شاید بحیثیت ایک والد کے اپنی جو صاحبزادی ہیں جو کہ چیف منسٹر پنجاب ہے ان کو گائیڈ کر رہے تھے. لیکن جو ریسنٹ انٹریکشن ان کا شروع ہوا ہے خاص طور پر پنجاب کے جتنے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں ان سے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ سیاسی طور پر ایکٹیو ہوں، کم از کم پارٹی ممبران اور پارٹی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے ملاقات میاں نواز شریف کی ضروری ہے. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے لیڈر کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد گھومتی ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی، اور پیپلز پارٹی جس طرح وہ بلاول بھٹو صاحب، یا اگر میں کہوں زیادہ لوگ تو وہ بانڈنگ ان کی زرداری صاحب کے ساتھ. سو وہ ایک فیکٹر تھا، اور اسی لیے میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو ڈسکنیکٹ تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی. صحیح. اچھا یہ فرمائے گا کہ اس نون کے حوالے سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی، پھر میں پاکستان تحریک انصاف پہ آتی ہوں. یہ جو شہباز شریف صاحب اور آئی ایم ایف کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے سول جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی ان کو کہا ہے کہ آپ کچھ ریفارمز لے کے آئیں، کچھ جو 7ویں گریڈ سے اوپر کے لوگ ہیں وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں. پھر بہت ساری چیزوں کے اوپر جو اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ آئی ایم ایف کی گائیڈنس کے اوپر یہ گورنمنٹ ان پر عمل درآمد کرنا چاہتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو خود سے بھی کچھ انیشیٹو لینے چاہیے؟ مطلب جو کچھ بھی اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کرپشن کم کریں، جو ادارے ہیں ان کو بہتر پرفارم کرنے کے لیے ان کو گائیڈ کریں، نئے روڈ میپ بنائیں، تو یہ تو گورنمنٹس کو خود بھی سوچنا چاہیے. تو اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب تک کوئی اوپر سے ہمیں ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلائے گا ہم خود اپنے ٹریک پر نہیں چڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے بڑے میجر ایشوز ہیں جو انٹرنل یا اسٹرکچرل ریفارمز ہم نے کرنے ہیں، اور ایک بڑا ایسا پرابلم ہے جو کسی کے سامنے ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو بھی ڈکٹیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اب فری لینڈنگ تو اس طرح کی ہے نہیں کہ کوئی آپ کو دے دے. ابھی تو دیکھیے ایک بیسک سا فارمولا ہے کہ اگر آپ بینک سے بھی لون لیتے ہیں تو بینک آپ کی پہلے پے سلپ دیکھتا ہے کہ کیا آپ اس قرضے کو چکا بھی سکتے ہیں ماہانہ بیسس پر، اس کی ایک ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اس کے بیسس پہ آپ کو بینک لون گرانٹ کرتا ہے. تو یہ تو بلینز آف ڈالرز کی فیسلٹیز ہوتی ہیں. تو ریاست کے کو اب حالت یہ آ گئی ہے کہ ہمیں تو ان کی وہ ہماری مائکرو مینجمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سپینڈ کہاں کر رہے ہیں، آپ ویسٹ کہاں کر رہے ہیں، اور آپ نے جو اس قرضے کا استعمال کہاں کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی میجر بات ہے. لیکن ہماری جو حکومتیں رہی ہیں ان میں زیادہ تر ہم جو ایک تو بہت بڑا گیپ رہا ہے پبلک سیکٹر کارپوریشنز کے اندر بھی ایک پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو لوگوں کو اسٹفنگ کرنے کے لیے یا ووٹر کو پکا کرنے کے لیے نوکریاں دینے کے چکر میں ان کو لگائی رکھا ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو اوور سپینڈنگ تھی بہت سی چیزوں کی ان کو درست کرنے کے لیے ہم نے اپنے لیے ایک بہت پرابلم بھی کریٹ کر رکھا ہے. لہٰذا وہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. لہٰذا اب میرے خیال میں کچھ ریفارمز ایسے ہیں جو کہ اس حکومت کو کرنے ہیں. بالکل درست. اچھا آپ تھوڑا سا آپ نے ریفارمز کی بات خود ہی کر دی ہے، مجھے یہ بتائیں یہ جو عدلیہ سے جڑی مسائل ہیں، پہلے 26ویں ترمیم کے بعد ایک ڈیبیٹ چل پڑی کہ آیا 26ویں ترمیم کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ میں درخواستیں ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں جو تماشا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلائیں، پہلے اس کا فیصلہ ہونے دیں، پھر یہ کہا کہ چلیں اس میں جو نامینیشنز ہوئی ہیں اس میں سینیورٹی اور جونیورٹی کا ایک مسئلہ درپیش ہوا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آئے، اب سپریم کورٹ میں. یہ جو سارا مسئلہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی مس ہینڈلنگ ہے یا آفریدی صاحب کے اوپر کوئی پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی؟ اس کے پیچھے حکومت کے ایفرٹس ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدلیہ کے انٹرنل ایشوز ہیں جو اب بالکل کھل کر سامنے آ گئے؟ دیکھیے یہ انٹرنل ایشوز بھی ہیں اور یہ ڈیوائیڈ ہے جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور یہ بہت زیادہ آبویس قسم کی ڈیوائیڈ ہے. اور اب جج صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی کئی دفعہ پسند نہیں کرتے، خطوط لکھ رہے ہیں. اب ایک ساور ریلیشن شپ تو کریٹ ہو چکا ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب اور جو دیگر جج صاحبان ہیں، خاص طور پر منصور علی شاہ صاحب ان کے درمیان.
और मुझे इस बात का अंदाजा बखूबी है कि ये सावर रिलेशनशिप इसी वजह से हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का प्रोडक्ट है आईनी बेंचेस और चीफ जस्टिस साहब की अपॉइंटमेंट खुद भी। तो जाहिर बात है ये तफरीक तो मौजूद है, और फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बार एसोसिएशन के अंदर तफरीक है, कुछ पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से एलामिया आता है कि नहीं जी ये आइन का हिस्सा है, इसी के तहत सब होगा। 3 बार एसोसिएशन कहती है नहीं जी ऐसे नहीं होगा, इसका पहले फैसला करें, फुल कोर्ट बैठे। अदालत ये कहती है कि आइनी मामलात के हवाले से कोई भी बात है तो वो आइनी बेंच करेगा, वो फुल कोर्ट बनाना ना बनाना वो तो अब इस्तेकाक शायद चीफ जस्टिस का भी उस तरह से नहीं रहा। सो मामलात बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हैं, कॉम्प्लिकेट हो गए हैं। इसी वजह से ये लड़ाई भी इतनी ज्यादा है, और मुझे लगता है कि लड़ाई रहेगी। जाहिर बात है पाकिस्तान के जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है उसकी इंग्रेस बहुत बढ़ गई है, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जाहिर बात है जब ऐसा होता है तो फिर रिजेंटमेंट भी आती है, जो लोग स्टेटस को के आदी होते हैं वो रिजेंट भी करते हैं इसको। लिहाजा अभी ये लड़ाई अपनी जगह मौजूद है और मुझे ये सेटल होते हुए भी अभी नजर नहीं आता। नहीं, लेकिन फिर आपके ख्याल में मुनीब इसका सलूशन क्या बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि देखें इस पे जो वकला का एहतजाज हुआ अभी 2 रोज़ पहले, उसको आपने खुद ही कहा पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार ने इन्होंने डिसओन किया, लेकिन एहतजाज फिर भी हुआ। और आपके ख्याल में अब जितने खतूत दोनों कोर्ट्स में लिखे गए हैं, जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी ख़त लिख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में भी लिख रहे हैं, और ये मसला तो ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका अल्टीमेट सलूशन आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, जुडिशरी आपस में तो साथ बैठने को तैयार ही नहीं हो रही। देखिए गवर्नमेंट तो बेनिफिशियरी है ना जी इस सारे मामलात की। गवर्नमेंट तो इंटरवीन उस तरह से नहीं करेगी, गवर्नमेंट के मुताबिक अब तक सब हो रहा है। और जाहिर बात है ये निज़ाम जिस तरह से बना है, फिर इस निज़ाम ने अपने लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, इंसुलेट किया है इस हुकूमत ने खुद को दीगर बहुत सी चीजों से। लिहाजा ये जिस तरह से चल रहा है हुकूमत को तो इससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान अगर है तो पाकिस्तान की अदलिया को बहसियत एक पिलर ऑफ द स्टेट एक प्रॉब्लम है, डिवीजन का प्रॉब्लम है। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया ये ओवरराइट तो शायद दुरुस्त नहीं होगा, या ये हो कि जज साहबान जो 26वीं आईनी तरमीम का प्रोडक्ट है वो, जो कि मैं नामुमकिनात की बात कर रहा हूँ कि वो कहीं नहीं जी ठीक है हम काम नहीं करते, आप पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करें, पूरी सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली कहेगी कि हमने इसको डिसाइड करना है, ऐसा नहीं होने जा रहा। इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर मसाइल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो भी मैं नहीं समझता कि उनमें कोई तब्दीली आने लगी है। अब क्या वकला उतनी बड़ी तहरीक लाएंगे जितनी तहरीक इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से आई थी? ये एक सवाल अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी तहरीक अब हो नहीं सकेगी, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन इस मरतबा तो खुद जो बार काउंसिल्स हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं वकला की तहरीक को। तो आपको लगता है कि ऐसे ये गैदर हो सकेंगे वकला भी? देखिए मुझे नहीं लगता कि ये अभी ये इतना लंबा काम कोई चल सकता है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह आपने खुद बताया कि बार एसोसिएशन के दरमियान भी तफरीक है। और देखिए आम तौर पर इस तरह की चीजों के पीछे ढके छुपे तरीके से कभी एस्टेब्लिशमेंट होती भी है, कभी नहीं भी होती, लेकिन एटलीस्ट एक लॉयर्स मूवमेंट जब आई उसको फिर सियासी जमातों ने हाईजैक किया। आज तो ये मामलात ही बिल्कुल फर्क है, एक नया डिस्पेंसेशन है हमारे सामने, एक लड़ाई है खुलम खुला किस्म की, और इस लड़ाई का फायदा बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान को है। हुकूमत के पैर मजबूत हुए हैं, बल्कि हर गुजरते वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है। मैं अजीब इसलिए कहूंगा कि आमतौर पर डिविजन्स क्रिएट होती हैं, फिर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त तो ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर दिफा कर रही है इस हुकूमत का इन एवरी वे। तो लिहाजा ये हुकूमत तो जहां पर है वहां पर ही मुझे चलती हुई अभी नजर आ रही है, अनलेस के कोई फॉल्ट लाइंस डेवलप हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब सर, आपके कीमती वक्त। सीनियर पर्सन भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। यकीनन इस वक्त अदलिया में जो रिफ्ट एक मौजूद है उसके हवाले से बड़ा खुलकर उन्होंने इज़हार ख्याल किया। एक मुख्तसर वक्फा उसके बाद जहाँ हमने इकॉनमी का जिक्र किया, तो जो भी हो इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से IMF को अगर हमने खुश करने में कामयाबी हासिल कर ली है तो इसके नताइज भी यकीनन खुशगवार साबित होंगे। लेकिन कितने अरसे में ये नताइज मिलने पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान को नज़र आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हमने प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया कि IMF के तरफ से जो पाकिस्तान की माशी जो चेंजेस हैं उसको अप्रिशिएट किया गया है, और न सिर्फ ये बल्कि बताया गया है कि जो हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है उसके मुस्बत नताइज भी मिलना शुरू हो गए हैं। इससे लगता यह है कि हुकूमत की इस वक्त इकनॉमिक पॉलिसी सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन एक लंबा सफ़र बाकी है और कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर IMF बात करने की
اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سول بیوروکریسی سے متعلق بھی جو ایسٹس ڈکلیئر کرنے کی پالیسی ہے 7ویں گریڈ سے اوپر, اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. پھر کئی چیزوں کے اوپر کٹ ڈاؤن کرنے کی بات ہو رہی ہے, کفایت شعاری کی بار بار بات کی جا رہی ہے, پھر ٹیکسز کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے, اور سب سے اہم چیز جو آج کے دن کی رہی وہ یہ کہ بجلی کے نرخوں کو کم کرنے کے حوالے سے حکومت نے جو درخواست کی ہے اس کے اوپر بھی غور کرنے کی بات کی جا رہی. تو لگتا یہ ہے کہ بہتری کی صورتحال کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں, لیکن نتائج کب تک ملیں گے اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو سر فرمائیے گا کہ جو پالیسیز کی امپلیمنٹیشن تھی وزیر خزانہ صاحب کے اوپر تنقید تو ہو رہی تھی, لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ نتائج ملنے شروع ہو گئے ہیں اور عالمی سطح پر بھی اس کے اوپر شاباشی مل رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائریکشن اس وقت جو ہماری معیشت کی ہے وہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ دیکھیے, پاکستان کی معیشت اس وقت بہیو کر رہی ہے جیسے کہ اکانومیز بہیو کرتی ہیں ٹپکلی, جو ہمیں لٹریچر یعنی کہ تحقیق بتاتی ہے, جو آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج ہو جاتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میکرو سٹیبلٹی ہے, جس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ افراط زر, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. پچھلے 7 مہینے میں قیمتیں 6.1% بڑھیں اوور دا لاسٹ ایئر. پچھلے 2 سال میں دیکھیں گے تو کہیں 29 اور 23% کی ایوریج آ رہی تھی. سو آپ کو پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $11.5 ارب پہ ہیں, اس لیے کہ جو بیرونی خسارہ ہے وہ سنبھل گیا ہے, بلکہ سرپلس میں ہے پہلے 7 ماہ کا. اور اگر اس طرح سے معیشت کو دیکھیں تو یہ ایک میکرو سٹیبلٹی ہے. آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کی وجہ سے یہ آپ کو سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. آپ کا تھوڑا سا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بھی سنبھل گیا ہے, جو آپ کا پرائمری یعنی کہ بغیر ڈیٹ پے کیے ہوئے جو ڈیفیسٹ آتا ہے وہ بھی سنبھل گیا ہے. سو اوور آل آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ نے 24ویں بار آئی سی یو کے ڈاکٹر نے آپ کی معیشت کو وہی میکرو سٹیبلٹی دے دی ہے جو اگر 10 سال میں دیکھیں تو تیسری بار ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ تو ایک فرسٹ سٹیپ ہے, پر لوگوں نے آج بھی یہ فیل کیا ہے کیونکہ انفلیشن اتنی بڑی ہوئی ہے پچھلے 2 سال سے, تو ان کی قیمتیں تو سٹیپڈ اپ ہیں. سو لوگ تو آج بھی یہ فیل کر رہے ہیں. بٹ دس میکرو اسٹیبلٹی از ایٹ دا بیک آف سلوئنگ دی اکانومی, یعنی کہ جو شرح نمو, جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پچھلے سال 2.5% تھی, اس سے پچھلے سال -0.2% تھی. تو نئی نوکریاں نہیں کریٹ ہوئیں, تو پیپل ہیو فیلٹ کہ جہاں سٹیبلٹی تو آئی ہے بٹ نئی نوکریاں یا جو قیمتیں سٹیپڈ اپ ہیں وہ تو نیچے نہیں آئیں. سو ایک یہ جائزہ ہے اس وقت کی اکانومی کا. بٹ اصل بات یہ ہے کہ ایک ٹائم اور سپیس الحمدللہ اکانومی کو مل گئی ہے, اتھارٹیز کو مل گئی ہے کہ اب وہ فنڈامنٹل کاموں پہ ڈیلیور کریں. جس کا کیا مطلب ہے, ایک اکانومی ہے جس کا گروتھ انجن ریپیئر ہونے والا ہے, انرجی کا پورا سیکٹر ٹھیک ہونے والا ہے, خطے میں مہنگے ہیں, خطے میں انفیشنٹ ہیں, اسٹیٹ رن ہیں. پاکستان کا آپ کو پتہ ہے اتھارٹیز خود کہتی ہیں جی بڑی ڈی ریگولیشن ہونے والی ہے. میں بھی اگری کرتا ہوں کہ ایک اوور ریگولیٹڈ اکانومی ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کو پنپنے نہیں دے رہے. اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ, چاہے وہ پی آئی اے ہو, ڈسکوز ہو, ریلوے ہو, ابھی تک بہت زیادہ ہے اکانومی میں. آپ پی آئی اے پر بیچنے گئے تو آپ فنڈامنٹل کام جب کرنے جاتے ہیں تو 2024 میں آپ کو کامیابی نہیں ہوئی, یہ بھی یاد رکھیے. اس کے ساتھ ساتھ اوور آل دنیا سے کنیکٹیوٹی کروانی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ سے ایف ڈی آئی آئے, یہ اچھی بات ہے, پر اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیالکوٹ, گجرانوالہ, گجرات, یہ سب جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو دنیا سے کیسے کلیکٹ کرنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو پہلا کوارٹر تھا آپ کا, دیکھیں بڑا جائزہ لینا چاہیے. اور ہمیشہ جو اچھی چیزیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, پر ایز پالیسی میکرز وی مسٹ نو کہ گروتھ 1% بھی نہیں ہوئی پہلے کوارٹر میں. پہلا کوارٹر جو اس مالیاتی سال کا ہے اس میں 0.9% گروتھ ہے, اور بوتھ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اینڈ ایگریکلچر آر سلو بیکاز کاٹن کیا 5.5 ملین بیلز نہیں آ رہی, آپ کو اس کی امپورٹ کرنی پڑے گی.
اب وقت یہ ہے کہ یہ جو پیداواری صلاحیت جو انویسٹمنٹس ہیں یہ پاکستان آنی ہے، وہ فضا بننی ہے کہ بیونڈ دی آئی ایم ایف، بیونڈ ڈیٹ ری پروفائلنگ اینڈ ری شیڈیولنگ، جو سارے کام ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر تو یہ 2 سے 3 سال کی اسپیس میں ہوتے ہوئے دکھائی دیں، 2025 سے سینٹس میں اتھارٹیز کے لیے کروشل ایئر ہے، انویسٹمنٹس، پرائیویٹائزیشنز، ڈی ریگولیشنز، انرجی ایفیشنسی، نہیں اچھا، یہ مجھے 4 خاقان کام صاحب مجھے کرنے سر ہیں ہم مجھے نے۔ اس میں ایک دو چیزیں آپ سے ذرا کوئکلی چاہیے بات آنسر کے لیے. ایک تو یہ کہ یہ جو آئی ایم ایف کے وفد کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ باقی ملکوں میں بھی آئی ایم ایف کے وفود جو ہیں وہ ملتے ہیں، اب اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور دوسرا یہ فرمائے گا کہ یہ جو بجلی کے نرخ کم کرنے کی وزیر اعظم صاحب نے بات کی، اگر تو آئی ایم ایف مان جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں گے، تو یہ انڈسٹریل سیکٹر کے لیے کتنا فروٹفل ہوگا؟ سر اگر مجھے کوئکلی اس پہ جواب دے دیں، پھر میں نے آپ سے اگلی ایک دو چیزیں بھی ڈسکس کرنی ہیں. جی دیکھیے، اب کیونکہ یہ سوال اتنے گہرے ہیں آپ کے، تو جی جی آنیسٹلی آپ نے جب بھی مجھ سے بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے میں مطلب جزیات میں جا کر جواب دیتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے جو اس وقت چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل اسسٹنس مشن ہے، یہ پاکستان کا ریویو مشن نہیں ہے. جو ایم ای ایف پی کیا ہے؟ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز گورنمنٹ آف پاکستان نے سائن کیا ستمبر 2024 میں. اس میں آپ نے لکھا کہ پاکستان میں ایک ٹیکنیکل اسسٹنس مشن آئے گا. میرا ٹویٹ بھی اس پہ موجود ہے، پڑھ لیں لوگ. اور اس میں آگے لکھا کہ جولائی 2025 تک آپ ایک رپورٹ چھاپیں گے. گورننس اینڈ کرپشن کا جو فریم ورک ہے آئی ایم ایف کا، اس میں رول آف لا ایک جز ہے، ان 6 جزیات میں سے ایک جز ہے. باقی جو اس کے جز ہیں رول آف لا کے علاوہ، اینٹی منی لانڈرنگ، مارکیٹ ریگولیشن، فائنینشیل سیکٹر سٹیبلٹی، فسکل گورننس، ان سب پہ ایک رپورٹ چھاپی جائے گی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب. بڑے ہی زبردست انداز میں جو بیسک کور ایشوز ہیں پاکستان کی اکانومی کے، ان کے اوپر اظہار خیال کرے تھے. یقیناً اس حکومت کو بھی اپنی پالیسیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ شارٹ ٹرم پالیسیز کے تو نتائج برآمد ہو رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا لانگ ٹرم بیسس پہ پاکستان کی حکومت اکنامکلی کیا اسٹریٹجیز اپناتی ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.